अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। और चाय खाना की ये खुसूसी सीरीज़ जिसमें हमने ख़ास मुकालमात आपके लिए उनका एहतमाम किया है और कराची से निकल कर लाहौर और इस्लामाबाद में अपने कुछ ऐसे मशाहीर से गुफ्तगू की है कि जिनकी गुफ्तगू आप सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनको स्क्रीन पर आप देखना चाहते हैं। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं कि अगर आपको आलमी अदब और फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन और दीगर जितने दुनिया भर में दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं, अगर आलमी किताबों की उर्दू तराजुम पढ़ने का आपको शौक़ है तो आपको उनका तारुफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमर्शियल तौर पर कामयाब, बिकने वाले, मकबूल और अपने काम में एक हमा जहत शख्सियत के मालिक यासिर जवाद आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस बहुत जी। भाई बहुत शुक्रिया, आप अपनी गोशा नशीनी में रहते हैं लेकिन आपने हमें वक्त दिया चाय खाना के लिए आज। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए कराची से। जनाब, ये बताइए यासिर भाई, सबसे पहले कि तर्जुमा इस वक्त हमारे यहाँ जो रोना रोते हैं कि किताब नहीं बिकती, लेकिन एक चीज़ पे सबका इज्तिहाद है और इत्तफाक है कि जनाब तर्जुमा बिकता है। अगर तर्जुमा किसी भी पब्लिशर को कोई ये बोले ना मैंने ये तर्जुमा किया हुआ, तो कहता है लाओ मैं छाप देता हूँ। यानी इसकी मांग इतनी है। सही। और आप मेरा ख्याल है तादाद के अतबार से भी सबसे ज़्यादा तर्जुमे करने वाले मेरा ख्याल है बन चुके हैं मुतरजम, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है उर्दू ज़ुबान में। और सैकड़ों किताबें आपने की और बड़ी बड़ी किताबें की। वो हमारे नाजरीन जो हैं उनको हम जब ये गुफ्तगू हो रही होगी वो देख भी सकेंगे स्क्रीन पर वो टाइटल्स। तो ये बताइए सबसे पहले कि ये क्या वजह है, तर्जुमा क्यों इतना बिक रहा है? तर्जमे की एक तो बिकने की बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन हैं जी उनको एक ख़ास किस्म की एक अथेंटिसिटी उनके साथ मंसूब की जाती है। जी मसलन अभी भी बीबीसी की जो रिपोर्ट होगी उसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे बनिस्बत अपने लोकल चैनल्स के। ठीक। उसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं कि वो थोड़े से बेलाग होते हैं, वो थोड़ा तवाज़ुन रखते हैं। हमारे इधर बहुत सारे दीगर अनासर आ जाते हैं जिसकी वजह से इधर ये वाला शोबा पनप ही नहीं सका। ठीक। तो जब इल्मी मौज़ूआत की बात होती है, मसलन गज़टियर्स हैं या पंजाब की ज़ातों के बारे में किताबें हैं या तारीख़ के बारे में जब इधर लिखी जाएंगी तो उसके बारे में एक यही होगा तासर कि इसमें कहीं ना कहीं पे आपने बेईमानी की है। तो जो बाहर लिखेगा तो उसके उस तरह के इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं होंगे, तो इस वजह से उसको मोतबरियत दी जाती है। एक तो ये वजह है। तो दूसरी ये है कि तहज़ीबें हमेशा, जब कोई तहज़ीब बिल्कुल खाली हो जाती है जी तो उसको हमेशा तहज़ीब दीगर तहज़ीबों की किताबों के तराजम ने ही उस खला को पुर किया। ठीक। जैसे यूरोप था तो यूरोप के पास कुछ नहीं था, तो उससे पहले जब अरब के पास नहीं था तो उन्होंने यूनानी तराजम किया। जी ठीक है। और यूनानी तराजम बाद में यूरोप में अरबी तराजम के ज़रिए से पहुँचे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। बिल्कुल और सही। बल्कि कुछ तो ऐसे भी है कि मसलन इब्न रुश्द था, उसने यूनानी से तराजम किया, जी। हालांकि उसे यूनानी नहीं आती थी, अबूर नहीं था उसको। किस ज़बान से किया उसने दीगर जो यूनानी जानने वाले थे उनसे मदद लेके किया। ओके। ठीक है। जिस तरह मैं जापानी ज़बान में अक्सर ये करता हूँ कि कर काम अंग्रेज़ी से रहा होता हूँ, लेकिन जहाँ फंस जाऊँ ओरिजिनल टेक्स्ट में तो वो जो अहले ज़बान है उसको कहता हूँ भाई ज़रा ये देख इसको। बिल्कुल। ठीक, ये भी एक तरीका है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें डायरेक्ट सोर्स से आप इस तरह इस्तेमाल। बिल्कुल, बल्कि बाद में भी इलियड और एनियड का तर्जमा किसी यूरोपीय आदमी ने किया था, उसको भी ग्रीक नहीं आती थी, तो मुझे उसका नाम भूल रहा है इस वक्त। अच्छा। हाँ जी। ठीक। तो एक वजह ये भी तो नहीं हो सकती कि हमारे दिमाग से और हमारी नफ्सियात से और हमारे लाशऊर से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं निकली? हम मरूब बहुत रहते हैं बाहर की किताबों से। यहाँ वाला खून थोक दे, कितनी बड़ी किताब लिख दे, लेकिन तर्जुमा हमें अपील कर रहा है, वो नहीं अपील करेंगे। हाँ, यही मैंने जो पहले बात की है ना बीबीसी के हवाले से, कि इधर आप कितनी भी अथेंटिक रिपोर्ट कर लें तैयार, लेकिन हमारे एक ज़हन में जो
ہے نا انگریز پرستی جی جی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ایک جوڑا ہوا ہے تصور کہ وہ بڑے انصاف پسند ہوتے تھے، وہ بڑے بہادر بھی ہوتے تھے اور بڑے منتظم اچھے تھے، جی تو یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ مورخ بھی بہت اچھا تھا. جی حالانکہ انہوں نے بہت سے انہوں نے اپنا جو نقطہ نظر تھا کالونیل، جی انہوں نے ہمیشہ اس کو سامنے رکھا. ایسا ہی بالکل ایسا. تو جو تراجم آج کل ہو رہے ہیں، آپ کے خیال سے ان کا معیار کیا ہے؟ کیا وہ ترجمے کے معیار پر، اصولوں پر پورے اتر رہے ہیں؟ دیکھیں، ترجمے کی کوئی معیار اور اصول تو ہیں نہیں. جیسے تخلیق کے معیار اور اصول نہیں ہیں، اس طرح ترجمے کے بھی اس طرح کے دو ٹوک. لیکن چند باتیں ہیں کہ جو میری نظر میں بہت اہم ہیں. مثال کے طور پہ کہ آپ نے جو متن ہے اس کے ساتھ آپ نے ٹرو رہنا، اس کے ساتھ آپ نے ایمانداری برتنی ہے. یہ نہیں کہ جملہ سمجھ نہیں آیا کاٹ دو. ہاں جی بالکل. جملہ لوگ پورے واقعات کاٹ جاتے ہیں اگر وہ آپ کو لگتا ہے. دیکھیں ادھر نا ایک سیلف سینسرشپ کا بہت خوفناک ہے. ایک تو ریاستی سینسرشپ ہے نا کہ آپ نہیں کر سکتے فلاں چیز نہیں لکھتے. کچھ ہے کہ ہم نے خود بخود لاگو کیا ہوا ہے اپنے اوپر. مثال کے طور پہ اگر دلی ناول میں کہیں پہ خوشونت سنگھ کا جو ترجمہ کیا تھا ایک ادھر صاحب نے، جی اس کے کئی ایڈیشن بک چکے ہیں. ویسے اگر وہ واقعہ آیا ہے کوئی ایسا جس میں اس نے احادیث کوٹ کی ہیں، اس نے پورا واقعہ اڑا دیا. احادیث اڑا دی ہیں. اس نے آیات کوٹ کی ہیں تو اس نے وہ اڑا دی ہیں، کیونکہ وہ اسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون سی آیت ہے، بجائے اس کے کہ وہ اصل دے کے. دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا فوش ناول ہے، تو اس نے مناسب سمجھا کہ اس میں اڑائی دو اس میں. پاک ہستیوں کا اور جو کلام پاک ہے اس کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہ. ٹھیک ہے، یہ والا رویہ. ہاں جی. پھر ایک وہ گرو جو آخری گرو تھے، گرو تیغ بہادر، جی تیغ بہادر جن کو اورنگزیب نے قتل کیا تھا، ان کا پورا شہادت کا یا قتل کا واقعہ اس نے 4-5 صفحے کا اس نے اڑا دیا. اور وہ ایک پاپولر ناول ہے ہمارے یہاں. ہاں جی، جو چلتا ہے. اور آپ سوشل میڈیا پہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی بتاتے رہتے ہیں یہ اس طرح کی غلطیاں جو دیگر ترجمہ نگار کر رہے ہیں. جی، تو یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن میرا خیال ہے قاری بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے نا، وہ تو اندھیرے میں. لیکن وہ دیکھیں اب یہ جو ہے قاری تک اگر 25% بھی پہنچ جائے اور وہ اس کتاب کے نام سے ہی متعارف ہو جائے ترجمے کے ذریعے سے، تو وہ بھی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ ہمارے دیکھیں فسانہ آزاد ہم نے اس کو یعنی کہ اخذ کیا، وہ کوئی تبادلہ تحریر تو نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح چچا چکن نے تصویر ٹانگی اور کئی ایسی چیزیں جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں، لیکن وہ ترجمے یا فیضان اور اثر کا جو تصور ہے ہمارا، اس کے تحت وہ اخذ و ترجمہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو آپ کے خیال سے ترجمے کی کئی انداز ہیں، جیسے ایک آزاد ترجمہ ہے، ایک پابند ترجمہ ہے. تو آپ کس ترجمے کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ کی نظر میں کون سا ترجمہ زیادہ بہتر آپشن ہوتا ہے؟ میرے خیال میں جو میرا طریقہ کار بھی ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ میں نے اپنے آپ کو کبھی مصنف پر فوقیت نہیں دی. اس طرح کہ میں نے اس کا کوئی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک پیراگراف پڑھا، اس کا جو بھی لب لباب سمجھ آیا اور اس کو تخلیقی پن کے نام پہ آپ نے ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی. میں وہ نہیں کرتا. لوگ لوکیل بھی بدل دیا کرتے تھے، کرداروں کے نام بھی بدلتے تھے پہلے ہم سے. میں وہ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں اضافی خام خواہ کہ میں محاورے اور ضرب الامثال بھی استعمال نہیں کرتا. مثلاً ہمارے جو بزرگ مترجم تھے ایک شاہد حمید صاحب، جی شاہد حمید صاحب، تو انہوں نے اب بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، اب یہ روسی ناول میں بھی انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے. اس طرح ہمارے مہا استاد ہیں سلیم الرحمان صاحب، ان کا عہد ظلمت ہے، ہارٹ آف ڈارکنیس کا ترجمہ، اس میں بھی انہوں نے لکھنوی جو ہے انداز سخن اور انداز اظہار وہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. یہ آپ کے خیال سے یہ ایک جدت نہیں ہے؟
نہیں جدت نہیں ہے، یہ تو زبان کا کمال نہیں ہے؟ یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اچھا جیسے میں نے فسانہ آزاد کا ذکر کیا، تو یہ ہمارے ہاں چیزوں کو، اور آپ کے بہت سارے جو قصے ہیں وہ فارسی قصوں کا ہی بدلا ہوا روپ ہے نا، آپ کی مثنویاں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے، اور بلکہ فارسیوں نے بھی ہم سے بہت کچھ لیا، جیسے پنچ تنتر میں سے بہت کچھ لے کے انہوں نے الف لیلہ میں شامل کیا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لیا ہی لیا زیادہ، اور جو ہمارا حصہ تھا جو ہم نے دنیا کو دیا اس کے ساتھ ہم نے رابطہ اپنا منقطع کر دیا، وہ انڈین ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. تو جو تراجم انگریزی میں ہو رہے ہیں آپ کی نظر سے وہ بھی گزرتے ہیں، یعنی اردو کی چیزیں جو انگریزی میں ہو رہی ہیں؟ ہاں جی، میں نے اپنا جو مختار مسعود صاحب کا تھا، جی تو وہ بلکہ میری بیٹی پڑھ رہی تھی تو وہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ اردو کا اتنا اچھا کیسے ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک الٹ بھی چل رہا ہے نا، کہ جو بچے اب بیکن ہاؤس اور اس طرح کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے جی ہیں، جدید اسکولوں کے، جی وہ اردو نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے منٹو کو پڑھنا ہے تو انہوں نے ترجمہ ہی پڑھنا ہے، جی ٹھیک ہے، جو کہ بہت کم ہو رہا ہے، بہت جی. کم ہو رہا ہے. مطلب خالد حسن جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی چیزیں کی اچھی، بالکل ورنہ مشکل ہے. بالکل، ورنہ آپ کی ادھر انگلش آڈینس ہے ہی نہیں. ہے نہیں، صحیح بات. اور اردو میں ہم دیکھتے ہیں سلیم الرحمن صاحب یا شاہد حمید یا باقر نقوی صاحب، ان اساتذہ کے بہرحال تراجم نے ایک رجحان تو پیدا کیا اس ملک میں. ہاں جی، یہ ابتدائی لوگ ہیں. یہ جو رجحان بیسیکلی پیدا ہم نے نہیں کیا، یہ مکتبہ فرینکلن نے کیا. اچھا. جو امریکہ کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے تحت یہ ڈیل کارنیگی کی کتابیں، بل ڈیورنٹ کی کتابیں، یعنی وہ جو روس اور امریکہ کی لڑائی میں ترجمے اس ہوئے. میں تھے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ جب وہ تو مکتبہ فرینکلن تو ختم ہو گیا اور وہ کافی سال بھی گزر گئے، تو جب پھر ایک رینیساں آیا پبلشنگ کا، تو اس وقت وہی ترجمے اٹھا کے انہوں نے دوبارہ چھاپے، چاہے وہ موبی ڈک ہو، ٹھیک. چاہے وہ ودائے جنگ ہو، فیئر ویل ٹو آرمز کا ترجمہ، جی اور دیگر بہت سارے اسی طرح کے. بالکل صحیح. گفتگو بہت مزیدار ہو رہی ہے، لیکن ایک وقفہ ہمیں یہاں لینا ہے، تو آپ کی اجازت سے وقفے کی طرف جاتے ہیں. ناظرین، یاسر جواد بات کر رہے ہیں، اور اگر ترجمے کی روایت سے آپ کو دلچسپی ہے اور ترجمہ آپ پڑھتے ہیں کتابوں کی تراجم، تو یہ گفتگو آپ ہی کے لیے ہے. ابھی حاضر ہوتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے یاسر جواد سے، اور ہم بات کر رہے ہیں تراجم کی. تو یاسر بھی تازہ ترین جو تراجم آپ کے ابھی شائع ہوئے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بتائیے، کیا کیا ہیں ہمارے ناظرین کو. ابھی جو حال ہی میں نے یہ جو کووڈ کے دنوں میں بہت زیادہ میں نے کام کیا، اور اتنا ہی کم کام چھپا. اچھا. تو کیونکہ وہ سارا ایک بزنس جو سرکل تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا، بے یقینی کی کیفیت بھی تھی لوگوں میں. تو میں کافی زیادہ کام کرتا ہوں. تو ان دنوں میں نے کیا جو اب سب چھپ کے آ رہے ہیں، مثلا گلستان سعدی ہمارے پاس کوئی مستند نہیں تھا، کیونکہ جو پرانے تراجم تھے اس میں بہت ساری چیزیں اشعار حذف شدہ بھی تھے. بوستان سعدی، پھر حکایات رومی، پھر 2 گزیٹیئرز ہیں، ایک کراچی کا خاص طور پر، ٹھیک ہے، 1920 کا، اور ایک میاں مالی کا ہے، ایک سیالکوٹ کا، اور ایک گجرات کا. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ 6-7 کتابیں، لیکن اس کے علاوہ 2 بہت امپورٹنٹ کتابیں. ایک ٹیری گلٹن کی ہے لٹریری تھیوری، جی. وہ اس کی احساس کتاب ہے، اور وہ ادھر ایک دفعہ پہلے ترجمہ ہو چکی ہے، لیکن وہ بہت ہی ناقص انداز میں ہوئی تھی، تو میں نے اس کو نئے سرے سے ترجمہ کیا. دوسری اس کی وائی مارکس واز رائٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ نظریاتی مباحث کے نام سے وہ شائع ہو رہی ہے. تو یہ، اور ایک اور جو یوونو ہراری کی کتاب ہے سیپینس، جی، اس کا ترجمہ مقتدرہ قومی زبان یا ادارہ فروغ اردو جس کا نام ہے، اس نے شائع کیا. تو یہ 8-10 کتابیں ہیں. اور ابھی جو آپ کی تہذیبوں کے معمار آئی. ہاں جی، تہذیبوں کے معمار، جی، وہ ہسٹری آف سویلائزیشن کا، ہاں جی، وہ اس کی بنیاد پہ ہے، تلخیص ہے. تلخیص نہیں کہنے چاہیے، اس میں جو انہوں نے جو چیپٹرز تھے جو شخصیات پہ لکھے تھے، جی، اور جو مصنف کی اپنی نظر میں بہت اہم شخصیات احساس تھی، میں نے ان کو لیا. اوکے.
ٹھیک، میں نے اس کے کسی بھی حصے کی تلخیص نہیں کی. ٹھیک، چھوڑ دی ہیں کچھ سے، مثلا نیپولین پہ اگر 1100 صفحے ہیں تو اس میں سے صرف اس کی شخصیت اور اس کی جو شخصیت کی تعمیر کے جو عوامل تھے ان کو سامنے رکھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ترجمے میں حواشی یا فٹ نوٹس کا آپ کیا دیکھتے ہیں، ہونا چاہیے؟ ہم میرے خیال میں تو خاص طور پہ جو ایسی چیزیں ہیں مثلا جو ہمارے لیے ہماری تہذیب ثقافت کے لحاظ سے نئی چیزیں ہوتی ہیں، جی، یا کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر چلتے چلتے آ جاتا ہے لیکن وہ دیگر پڑھنے والے اس سے مانوس نہیں ہوتا ہے، تو وہ ضرور آ جانا چاہیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ کا فیوچر میں جو کام آ رہا ہے، آئے گا آنے والے دنوں میں یا ان دنوں آپ کر رہے ہیں، وہ کون سی کتابیں؟ ایک تو روزا لکسمبرگ کی کتاب ہے، وہ تھوڑی آؤٹ ڈیٹڈ تو ہے لیکن وہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اقبال شفیق اور مان شفیق کی جو آپس کی لڑائی تھی جی، انقلاب روس سے پہلے، جی، اس پہ روشنی ڈالتی ہے. اور ایک دو گزیٹیئر میں اور اضلاع کے کر رہا ہوں تو وہ پھر پنجاب کے مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ایک میں اب مجھے یاد نہیں آ رہا. چلیں، ٹھیک ہے، یہ کاٹ دیجیے ہاں، گا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا، تو اب آپ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر کوئی ٹرانسلیشنز کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو کن بنیادی باتوں کا خیال، قاری کی نظر سے نہیں، ایک ترجمہ کرنے والے کی نظر سے کیا رکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے؟ یہ اب طے کر کے ترجمے کی طرف نہیں آ سکتے میرے اچھا، خیال میں. یہ کوئی ودیت ہوتا نہیں، ہے؟ ودیت بھی نہیں ہے، وہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، یہ وہ والی بات بھی نہیں. اچھا، بس یہ اب حادثتاً نہیں بنتے ہیں. ہاں، مثلا ہمیں تھا نظریاتی ایک جد و جہد کی، ہمیں شوق تھا. اس کے علاوہ کوئی گھر میں ایک دو شاعر تھے، اس وجہ سے بھی تھوڑا کتاب پڑھنے کا شوق تھا. تیسرا یہ کہ زبانیں سیکھنے کا شوق تھا، مطلب میں نے گرمکھی سیکھی اچھا، اور میں نے ہندی اسکرپٹ سیکھا. اچھا، تو اس کی وجہ سے اور وہ دور تھا، وہ حادثے کا دور تھا کہ 92 میں آپ کا کمپیوٹر آیا، کمپیوٹر پہ کمپوزنگ شروع ہوئی، نئے سرے سے پبلشرز بنے، تو ایک سرج آئی، ایک اچانک سرج آئی. اچھا، تو اسی سرج میں، اسی رو میں ہم بھی ساتھ آئے اس کے، ہم رکاب تھے ہم اس کے. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا، آپ کا کچھ کام ایسا بھی، جیسے ایک عالمی ادب کا شاید انسائکلوپیڈیا آپ نے کیا تھا کسی سرکاری ادارے کے لیے، تو اس میں خاصی اغلاط تھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سرکار کو جب آپ کوئی کام کر کے دیتے ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں جو ان کا چیک بیلنس کمزور ہے چکے، تو کوئی چیز اس طرح سے شاید نکل جاتی ہے. نہیں، پھر وہ اس میں جو اغلاط ہیں وہ میری ہی ہیں، اچھا، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنا جو چیئرمین کا دیباچہ وہ بھی خود نے لکھا، وہ بھی میں نے لکھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایون اس کا جو ٹائٹل بنانا ہے، ایون اس کی جو کاپی پیسٹنگ ہوتی ہے وہ بھی میں نے کروائی، کیونکہ اس کے وہ بہت خلاف تھے. اس میں ایک غلطی ہے جو ہے جس کو اصل میں جو کچھ دوست تھے جو یہ پروجیکٹ لینا چاہتے تھے. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ انہی کی اڑائی ہوئی چیز ہے. انہی کی اڑائی ہوئی ہے. انہوں نے ایک جہان اردو اخبار ایک کراچی کا تھا، اس میں انہوں نے میرے خلاف ایک خبر بھی چلوائی تھی اس حوالے سے. اچھا، تو جس میں مجھے انہوں نے اکیڈمی کا چیئرمین بنا دیا تھا غالباً، حالانکہ میں تو ان کا مالی کے برابر تنخواہ بھی نہیں لے رہا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی اڑائی ہوئی تھی. باقی انسائکلوپیڈیاز میں غلطیاں کیوں نہیں ہوتی ہیں. آپ کو بریٹینیکا میں بھی میں آپ کو 4 غلطیاں بتا دیتا ہوں. اس میں جہانگیر خان ہمارے اسکواش کے ہیں، نہیں ہے ان کا ذکر. جان شیر کا ہے، تھوڑا ہے بہت. صحیح. نہیں، خیر یہ تو ہم انسان ہیں نا، اور کمپیوٹر بھی غلطی کر سکتا ہے تو ہم انسان کیسے نہیں کرے گا. لیکن یہ ٹھیک ہے بات آپ کی، اور جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اتنا اس میں امکان بڑھے گا. اور اس کی اور بہت ساری بدقسمتیاں تھیں. اس میں 3 چیئرمین بدلے اور 3 اس میں ڈی جیز بدلے. اچھا، اور 2 حکومتیں بدلی تھیں. بڑا بھاری انسائکلوپیڈیا تھا. ہاں جی، وہ کافی لوگوں کے لیے بھاری ثابت ہوا. لیکن وہ پھر ادارے نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اس کو بیچنا ہی نہیں. اچھا، تو اب آپ جائیں گے ان کے اسٹور میں تو وہ ایک پیرامڈ کی شکل میں اسٹور میں وہ پڑا ہوا ہے. اچھا، حالانکہ 1000 تھا اور ان کے 4 سینٹر ہیں، وہ 200 اپنے تمام سینٹرز پہ دیتے. باقی سرکاری ادارہ ہے، وہ لائبریریوں میں دے سکتے تھے، ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا. تو وہ 10 سال کے باوجود وہیں پہ ایک ڈھیر کی شکل میں پڑا ہوا ہے، 800 کاپیاں تک. تو آپ کا
ٹھیک ہے آپ کو معاوضہ مل جاتا ہے لیکن وہ آپ کی ایک محنت ہے اور تو آپ کو تو وہ اب کیا کر سکتے ہیں، اب وہ نہیں بیچنا چاہتے، ان کی پالیسی ہے. دیکھیں اور بھی کئی ادارے ہیں جنہوں نے میری کتابیں جو ہے مثلا ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رہے تو انہوں نے سوچ لیا کہ اب اس کی کتابیں نہیں چھاپنی. اچھا مثال کے طور پہ فاہیان کا سفر نامہ ہند جو پہلا چینی سیاح اچھا ادھر ہندوستان میں آیا تھا 4ویں صدی میں، اچھا وہ میں نے 2001-2 میں ترجمہ کیا تھا، وہ ریپرنٹ نہیں ہو رہا. ہیون سانگ کا سفر نامہ ہند اچھا وہ نہیں ہو رہا. مشرق عظیم مفکر ایک کتاب تھی. اچھا اس طرح اور کئی کتابیں ہیں کہ جو میری وہ دوبارہ شائع نہیں ہوئیں. اچھا ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کے ناشرین سے کچھ اختلافات بھی ہو نہیں وہ جاتے چلتے رہتے ہیں، وہ یہ تو ایک جاری سلسلہ ہے. اچھا تو وہ ہوتے اس میں کوئی جیسے باقی سارے ہوتے ہیں، جیسے چینلز ہیں آپ ایک سے دوسرے میں جاتے ہیں. اچھا صحیح ہے. اچھا کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا پروجیکٹ جس کا ترجمہ کرتے وقت دانتوں میں پسینہ آیا ہو، دانتوں تلے کہ ہاں یار یہ ہلا دیا ہو اس نے؟ نہیں وہ کئی ہیں. وہ ادھر ایک کتاب پڑھی ہوگی جی سوشلسٹ روایت موسیٰ سے لینن. سوشلسٹ روایت جی. اچھا اسی طرح یہ کتاب ہے ادھر جو ایڈورڈ سعید کی کتاب ہے جی یہ پیچھے ثقافت اور سامراج. جی یہ بہت مشکل تھی، لیکن یہ اصل میں آپ کے جیسے جیسے آپ کا ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے اسی حساب سے آپ کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اب جو آج مجھے بہت میں نے مشکل سے فرض کریں کتاب کیا، ہو سکتا ہے میں 15 سال پہلے کر ہی نہ پاتا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب میں یہ ضرور کر رہا ہوں کہ جو میں نے آج سے 15-20 سال پہلے کتابیں ترجمہ کی ہیں تو میں پبلشر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے پیسے بھلے نہ دیں، مجھے کمپوزنگ کرا دیں تو میں اس کو ری ایڈٹ کروں ترجمے کو. اس طرح میں نے کچھ کتابوں کے ساتھ کیا بھی ہے. مثال کے طور پہ میں نے یہ ایک کتاب تھی پنجاب کی ذاتیں، جی بالکل اس کو میں کر رہا ہوں. میں نے بلراج ثانی کا سفر نامہ پاکستان تھا، جی اس کو میں نے ایڈٹ کیا دوبارہ سے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ترجمہ جس طرح سے اب جو بھی صورت اختیار کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ترجمے کا مستقبل روشن ہے یا لوگوں کو جلد سمجھ آ جائے گا کہ آدھے سے زیادہ دھوکہ ہو رہا ہے اور معیاری نہیں ہے تو وہ ہٹ جائیں گے اس سے؟ نہیں، اگر پاکستان میں اگر کتاب کا مستقبل روشن ہوتا تو ترجمے کا بھی روشن ہونا تھا. تو جو کتاب ہے ویسیت مجموعی وہ بہت زیادہ مسائل سے کا شکار ہے. ایک تو یہ کہ جو پی ڈی ایف کا روایت ہے، آپ کو لگتا ہے یہ پی ڈی ایف والے پوری کتاب پڑھتے ہوں گے؟ نہیں وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ کچھ پیڑ پہ پتھر باندھنے کے طور پہ پی ڈی ایف استعمال کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن وہ آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے ہاں میں نے جستا دیکھی ہے تو میں پلان کر رہا ہوں وقت نکال کے پڑھنے کا. اچھا وہ وقت کبھی نہیں آتا ان کا. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز جو کتاب خریدنے کی تمنا ہوتی ہے جی اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور کتاب بکے گی تو کتاب چھپے گی. دوسرا ہمارا جو شاعر اور ادیب ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. کئی پبلشر چل ہی انہی کی بنیاد پر ہیں. وہ 2-3 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، وہ 200 کتاب چھپواتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دیتے ہیں، کچھ تقاریب کروا لیتے ہیں. تو وہ جو کتاب چھپنے کا اور چھپنے سے وابستہ عزت کا اور شہرت کا اور پڑھے جانے کا وہ جو سرکل تھا وہی بریک ہو گیا. صحیح بالکل ٹھیک. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ آپ کمرشل کام کرتے ہیں لہٰذا جو ترجمے کی ادبی اور تخلیقی اہمیت ہے آپ کا اس میں خانہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اب اس نے اپنا کرایہ دینا ہوتا تھا دستاویزکی نے تو وہ فٹافٹ ایک قسط لکھ کے تو اس کے اپنے ناول کی وہ دے آتا تھا. یہ منٹو بھی ترجمے بھی کرتا تھا سالوں کے لیے اپنا چلانے کے لیے. ہم سے جو پیش رو تھے ہمارے ستار طاہر صاحب وہ بھی اسی کی بنیاد پہ چلتے تھے. صحیح. تو یہ ہمارے ہاں جو خدمت کا سفر ہے یہ بڑا نقصان دہ ادب کے ساتھ جو جڑا ہوا نا جوڑ دیتے ہیں. آپ کاغذ والے سے کاغذ جو بیچتے ہیں اس سے آپ خدمت نہیں مانگتے، آپ لکھنے والے سے خدمت مانگتے ہیں. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے واقعی. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یاسر جواد سے گفتگو ہو رہی ہے.
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چائے خانہ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شاندار ترجمہ نگار یاسر جواد سے. تو یاسر بھائی، ترجمے کی طرف آنا کیسے ہوا؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ حادثاتی ہوتا ہے، لیکن یہ حادثہ آپ کے ساتھ کیسے پیش ہے؟ وہ ہم زیادہ تر نظریاتی کارکن تھے ایک سیاسی گروپ کے ساتھ. ہم اسٹڈی سرکلز بھی کرتے تھے، اس میں ہم مختلف چیزیں پڑھا کرتے تھے. تو میں نے 18-19 سال کی عمر میں نے گرمکھی سیکھ لی تھی. ٹھیک. تو وہ میں نے ایک ادھر رائٹر کو پڑھا اجیت کور کا، تو مجھے بہت اچھی لگی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کسی اور نے بھی کہا کہ اس کو آپ نے ٹرانسکرائب کرنا ہے کسی اور چیز کو. چنڈی دیوار ایک اچھا. گرو گوبند سنگھ کی غالباً ہے جی. تخلیق. تو وہ میں نے ٹرانسکرائب کرنا شروع کیا. تو پھر ان کا ایک پورا رسالہ ایک پنجابی کا نکلتا تھا لہراں، اس کے لیے ٹرانسکرائب کیا. تو اس سے آپ کا جو ایک مشق کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اجیت کور کو ترجمہ کر دیا، اس کی 5 کتابیں. اچھا. جو کہ کسی کا کوئی اس کو چھاپنے والا نہیں تھا. اچھا. ٹھیک ہے. پھر میں نے جب کافکا پڑھا انہی دنوں میں، تو اس نے مجھے بہت بری طرح گرپ کر لیا. اچھا. تو اس کو پھر میں نے ترجمہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک. تو اس طرح یہ والا سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. تو آپ جو ترجمہ کرتے ہیں، کیا آپ نے کوئی منظم کوئی طریقہ کار، کوئی میتھڈ رکھا ہوا؟ کیسے کرتے ہیں ترجمہ کسی کتاب کو؟ ترجمے کا اس کا ایک تو آپ کے کتاب کی جو سلیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ جب آپ کوئی کتاب ترجمے کے لیے منتخب کرتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے 2 تہذیبوں کا مکالمہ کس سطح پہ کروانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے بہت گھٹیا سطح پہ بھی کروایا ہے مکالمہ یہ والا. مثال کے طور پہ علامہ محمد اسد کی کتاب شاہراہ مکہ میں نے کی، لیکن اس کے دیباچے میں نے واضح کر دیا کہ یہ والی کتاب پڑھنا ہمیں کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی موجودہ جو مسائل اور ہماری جو ذہنی ساخت ہے ہم یہ جان سکیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. بالکل. تو باقی جو ترجمے میں جو مین آپ کا جو 90% ہے وہ بیٹھنے کی ہمت ہے. متواتر بیٹھ کے کام کرنے کی ہمت ہے، 10 گھنٹے اور 8 گھنٹے. اب مجھے اندازہ ہوتا ہے گینجی کرنے کے بعد، ورنہ پہلے نہیں تھا کہ یہ اتنا سخت فزیکل کام بھی ہے. بالکل بہت فزیکل کام ہے کہ آپ صرف یہ کوئی کریٹیو وہ فیز نہیں ہے. کریٹیو اس فزیکل عمل کے دوران آتا ہے. اب اگر وہ آئے تو ویسے اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہاں، لیکن آپ کا جو زبان پہ عبور ہے، آپ کا جو زبان کی ریاضت ہے، وہی ترجمے کی کریٹیوٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایسا تو ہوتا ہوگا کچھ کتابیں آپ کے دل سے قریب ہو جاتی ہوں گی یا چمٹ جاتی ہوں گی، نکلتی نہیں ہوں گی، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل. کیونکہ آپ لوگ بہت ڈیپلی کرتے ہیں نا. بالکل بالکل. اور پہلے اب تو 1 دفعہ کرتے ہیں، پہلے 2 دفعہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے. کہ وہ ریاضت اپنی کے سلسلے میں مثلا سیمون دی بوا کی کتاب ہے عورت. بالکل. ٹھیک ہے. کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے خدا کی تاریخ. ٹھیک ہے. اس طرح اور کئی کتابیں ہیں جو آپ کے اندر سرایت کر جاتی ہیں. اچھا، تو یاسر بھائی، اب آپ کو اس ترجمہ نگاری کے علاوہ دل نہیں کیا کہ یار میں کوئی ناول ہی لکھ ماروں، کوئی افسانہ لکھ دوں، کوئی ادب کی کسی صنف کی طرف دل نہیں مائل ہوا؟ نہیں، مائل تو ہے، لیکن وہ اتنا آپ کو کھینچ لیتا ہے لکھنے کا عمل جو ہے کہ آپ نے چونکہ دیگر بھی معاملہ، کیونکہ آپ کا زندگی کا انحصار اسی پہ ہے، تو پھر آپ اس کے متحمل کم ہی ہو سکتے ہیں. ویسے میں اپنی زندگی کے جو ابھی تک کی جو زندگی ہے اس کا میں حال میں نے لکھنا شروع کیا ہوا. اپنے جو تجربات ہیں، اپنے جو نقطۂ نظر ہے، کوئی بہترین تجربہ بتائیں ہمیں ترجمے کے حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ ایک بہت اچھا ادارہ تھا مشل. تو اس کے لیے میں نے ترجمہ تو میں نے پہلے سے کر کے رکھا ہوا تھا، کاسموس. اچھا. جو کارل سیگن کی کتاب ہے بہت مشہور. تو وہ جب میں لے کے گیا ہوں تو انہوں نے میرے سے جو اس کے معاوضہ طے کرتے وقت ادھر ایک خاتون تھی، تو انہوں نے نا ایسے کر کے ہاتھ میں ایسے کر کے تول کے نا تو کہا کہ، اور آنکھیں ایسے مٹکا کے کہا کہ میں آپ کو اس کے 18,000 روپے دوں گی. وہ باقاعدہ مسودے کا وزن کر رہی تھی. اللہ. ٹھیک. تو
تو یہ مجھے سب سے زیادہ تضحیک امیز اور غیر پیشہ ورانہ، غیر مہذب اور غیر ادبی مجھے حرکت لگی تھی. بالکل صحیح. اور میں ہمیشہ اس کو بدترین واقعے کے طور پہ سارے تجربے یہ میں، اس نے آپ کو ٹھیس پہنچائی. باقی کوئی آپ کے پیسے ویسے مل ہی جاتے ہیں. ہاں وہ مل جائیں نہ ملیں، وہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. لیکن جو تضحیک ہے آپ کے کام کی، آپ کے پورے وجود کی، آپ کی اسٹرگل کی، وہ اور جو آپ کے پڑھنے والوں کی تحسین آپ کو مل رہی ہے اور آپ کے مداح ہیں دنیا بھر میں، اردو دنیا میں پڑھنے والے، وہ اب آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اب آپ ایک ریکارڈ ہولڈر مترجم ہیں؟ تو کبھی دماغ نہیں خراب ہوتا؟ ہاں وہ ویسے تو زیادہ تر جو فینز ملتے ہیں وہ انہوں نے جس کتاب کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ اکثر میری ہی نہیں ہوتی. اچھا. نہیں میں تو جتنی پڑھتا ہوں اس میں نہیں، آپ تو ویسے پڑھنے والے ہیں نا. میں جو اور آپ کا خود بھی اس سے پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ملتے ہیں اور وہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں. اچھا. یہ ہمارے ادھر یہ بھی تو ایک بہت زیادہ روایت چل پڑی ہے، ہاں میں نے دیکھی ہے، ہاں میں نے دیباچہ پڑھا ہے، ہاں میں نے جستا جستا دیکھا ہے. یہ جستا والا کام تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت زیادہ ہو گیا یہ والا کام، کیونکہ سوشل میڈیا نے لگا لیا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. فون سے ہماری نظریں ہٹیں گی تو کتاب کی طرف جائیں گی. اس میں کوئی گریہ زاری کی بات نہیں ہے، لیکن یہ آج کے دور کی یہی حقیقت ہے. یہی حقیقت ہے. بالکل ٹھیک. تو گفتگو تو جو آپ سے ہم کر رہے ہیں بہت ہی کارآمد گفتگو ہے، لیکن اب وقت یہ کہتا ہے، گھڑی کہتی ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. تو آپ کا بے حد شکریہ، اور ہم پر امید ہیں کہ آپ دنیا بھر کی جو کتابیں ہیں اچھی اچھی وہ اسی طرح آپ ہمیں اردو زبان میں منتقل کرتے رہیں گے ہمارے لیے. اور میں ایک قاری کے طور پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور ایک صحافی کے طور پہ بھی، کہ بہرحال یہ آپ نے ان لوگوں کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے جو انگریزی سے نابلد ہیں، اور ان کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ آپ نے کھولا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی یاسر جواد کی. ان کے کام سے آپ واقف ہیں، تو اگر آپ سچ مچ میں بلوغت چاہتے ہیں، بالغ ہونا چاہتے ہیں، باشعور ہونا چاہتے ہیں، تو کتابوں کو دیکھنا بند کیجئے، انہیں کھولیے اور پڑھنا شروع کیجئے. اور اگر آپ کو اردو زبان صرف آتی ہے تو بھی آپ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ یاسر جواد کی اگر کتابیں پڑھ لیں گے تو شاید بہت زیادہ تو نہیں، لیکن ایک بہت بڑا حصہ حکمت اور دانش کا، ادب کا، تخلیق کا آپ دریافت کر لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے امید ہے کہ یہ مکالمہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. چائے خانہ کی اس خصوصی سیریز کے مکالمے سے مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.